बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फाइजा में आपको खुश आमदीद। इस वक्त पीटीआई के हवाले से सियासी तौर पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, पीटीआई किस डायरेक्शन में जा रही है? जब एक तरफ हम देख रहे हैं डिटेंशंस हो रही हैं, हम देख रहे हैं इलीगल डिटेंशंस के साथ साथ हम देख रहे हैं कुछ अबडक्शन सामने आ रही हैं, हम देख रहे हैं लॉयर्स को नहीं मिलने दिया जा रहा, हम देख रहे हैं कि जो खवातीन जो फैमिलीज पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है उनको न सिर्फ हिरासत किया जा रहा है बल्कि उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर बगैर किसी केसेस के उनको बहुत बहुत दिनों तक हवालात में रखा जा रहा है। ये जो एक खौफ व हिरास की फिजा इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने बनाई हुई है, ये पीटीआई को क्या एक तरफ धकेलने में कामयाब हो रही है या नहीं? पीटीआई के हम चेयरमैन इमरान खान साहब का रोज तकरीबन एक एड्रेस जरूर सुनते हैं यूट्यूब पीटीआई के चैनल्स के तवसत से, लेकिन इस वक्त पीटीआई का माइंडसेट, पीटीआई की विजन, पीटीआई की स्ट्रैटेजी किस तरफ जा रही है? डिफेक्शंस हो चुकी हैं, रेजिग्नेशंस हो चुके हैं, पीपल हैव गिवन अप पॉलिटिक्स just so that they're not associated with PTI. बहुत सारी बातचीत जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम रऊफ हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम आयजा। बहुत लवली बहुत बीइंग। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा प्लेजर। कीमती वक्त निकाला है। प्लेजर, एब्सोल्यूट प्लेजर। दिस इज अ बिजी टाइम फॉर पीटीआई रऊफ हसन साहब। कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत की तरफ से हो जाती हैं, कभी कोई डीजीआईएसपीआर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं इमरान खान साहब जो हैं वो लगातार अपनी गो के मीडिया पर उनके नाम पर एक बैन है, एक एक टोटली एक रिडिकुलस सा बैन आप कह सकते हैं, बिकॉज दिस दिस इज नॉट कॉल्ड फॉर व्हेन यू टॉकिंग अबाउट हैविंग फ्रीडम ऑफ मीडिया और डेमोक्रेसी। उसके बावजूद इमरान खान साहब आते हैं, खिताब करते हैं और वो लोगों को कहते हैं कि आपको अपनी हकीकी आजादी के लिए लड़ना है। यहाँ पर लगता है मोराल पार्टी का बड़ा हाई है, लेकिन आप इस वक्त थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इन तमाम तर मामलात में पीटीआई में लोगों की अरेस्ट हो रहे हैं, एक खौफ व हिरास की फिजा नजर आ रही है बाकायदा तौर पर, तो इस वक्त पार्टी का मोराल कैसा है? थैंक यू फायजा। मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के वर्चुअली तमाम फेजेस ऑफ गवर्नमेंट जो है उनको खुद देखा है। बाज बहसीत एक चाइल्ड के, बच्चे के, बाज बहसीत एक जवान आदमी के, बाज बहसीत एक मिडिल एज पर्सन के, और बाज एट दिस एज चार डिक्टेटरशिप्स हमने देखी हैं। फेक किस्म की डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशंस भी देखी हैं। ये सब वो लोग थे जो कि आपको पता है मिलिट्री की नर्सरी में पले हुए थे। तो ये सब कुछ देखना है, और मैं इस बात को कुलियतन यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने इससे ज्यादा ड्रैकोनियन और फैशिस्ट किस्म का माहौल जो है वो इस मुल्क में नहीं देखा, नॉट इवन ड्यूरिंग दी जियाज टाइम। वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन डिक्टेटर के तौर के ऊपर जाने जाते हैं, लेकिन उस जमाने में भी कुछ कदरें थी ऐसी जिनको कि फोरसेक नहीं किया गया था। आज मैं देखता हूँ कि ऐसा महसूस होता है मुझे कि कुछ कदर जो है सोसाइटी में, माशरे में नहीं रही है। बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, औरत हो, मर्द हो, लड़की हो, लड़का हो, कुछ भी हो, ऐसा लगता है कि एक हुकूमत जो है वो एक एक सिंगुलर इन्फैचुएशन के साथ पीटीआई को टारगेट कर रही है और इनको एज अ पॉलिटिकल फोर्स जो है वो खत्म करना चाहती है। तो ये तो एक हकीकत है। आपने भी अपने इब्तदाइया में इसके बारे में कुछ कहा है, और मैं फ्रेंकली यहाँ पाकिस्तान में इस चीज को सर्टिफाई कर सकता हूँ कि इससे ज्यादा खराब और इससे ज्यादा बाबैरिक माहौल जो है मैंने आज तक बचा पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी ना देखा है, ना ही उसके बारे में पढ़ा है। तो मोराल मोराल कैसा है पार्टी का? मतलब कि आपको वर्कर्स को आपको इनकरेज करना है। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी गो के बढ़ रही है और ये कोई हमारे कहने की बात नहीं, ये नजर भी आता है, स्टेटिस्टिक्स भी इसको कोट करते हैं, लेकिन हाउ इज द मोराल विद इन द पार्टी? देखिए, एक खौफ का माहौल भी आपने खुद भी आपको मेरा ख्याल पता होगा कि क्रिएट किया गया है। खासकर जो खवातीन के साथ जिस किस्म का रवैया, जिस किस्म का ट्रीटमेंट जो है उसका रवा रखा गया है अभी तक, एक एक खौफ का माहौल जो है वो क्रिएट हुआ है।
लेकिन उसके बावजूद हमें मुख्तलिफ फोरा से ये पता चलता है, वो सोशल मीडिया हो या जो डायरेक्ट हमारी जो ग्रास रूट लीडरशिप है वो उनकी इंटरेक्शन हो, या इवन पर्सन लाइक मी बेसिकली हु इज नॉट एट द ग्रास रूट्स लेवल नो, लेकिन मेरा कांटेक्ट है लोगों के साथ। मैं ये फील करता हूँ कि कम इलेक्शंस जब भी कराएं ये इलेक्शन, आपको खुद उसका जवाब जो है वो मिल जाएगा कि लोग हाँ बैठे हुए हैं, शायद इतना ओपनली बाहर नहीं निकल रहे, इतना ओपनली प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन जिस वक्त भी उनको मौका मिला एक्सरसाइज करने का अपना राइट ऑफ वोट, आप देखेंगे कि उनका जज्बा, उनका मोराल जो है वो कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। यहाँ मेरी जाती जो एक्सपीरियंस है वो भी यही है कि जी अ, खौफ है, यस, शायद बाहर निकलने में भी थोड़ा सा घबराएं वो, यस, लेकिन मोराल उनका ऊंचा है और उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। और मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ एक चीज कि ये इलेक्शन जब भी होगा, इसमें जो अटेंडेंस ऑफ वोटर्स है वो अनप्रेसिडेंटेड। आप देखेंगे कि किस तरीके से चौक दर चौक लोग जो है वो बाहर निकल के वोट देंगे। और यही वजह है कि कहीं भी इलेक्शन नहीं करवा रहे। एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि इस वक्त हुकूमत कर रही है एक ट्रंकेटेड नेशनल असेंबली के साथ, पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है, केपी में जो गवर्नमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है। ये इन्होंने पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं करवाए, क्यों नहीं करवाए, क्या वजह है? क्या वो 20 बिलियन की बात तो नहीं थी, उस पैसे की वजह से तो नहीं थे? ऑब्वियसली दे आर स्केर्ड दैट दे आर गोइंग टू गेट अ थ्रैशिंग एट द हस्टिंग्स, इसलिए उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। अब ये अक्टूबर के जो इलेक्शन है टेंटेटिवली शेड्यूल, क्योंकि इनका तो टेन्योर अगस्त में खत्म हो रहा है। अब इसके बारे में दुबई में आप जहां हैं वहीं आपके साथ कहीं बैठे हुए ये लोग पार्लेस कर रहे हैं, और टॉप ऑफ द लिस्ट जो इनका एजेंडा आइटम है वो है कि इलेक्शन करवाने हैं कि नहीं करवाने, और अगर करवाने हैं तो कब करवाने हैं और किस माहौल में करवाने हैं, और उनमें क्या क्या इंप्लीमेंट्स यूज करने हैं आपने, ताकि पीटीआई को शिकस्त दी जा सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे कि बाई इलेक्शंस में आपने भी देखा कि 37 में से 30 सीटें हमने जीती थी। ये जो है इस दफा जो है जो मेजोरिटी का मार्जिन होगा वो शायद इससे भी ज्यादा बड़ा हो। तो जितना मर्जी मिल लें, जो मर्जी कर लें, हाँ ये एक बात जरूर मैं कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं वो वर्चुअली लिक्विडेट हो चुके हुए हैं। एक बचा कुचा जो अदारा रहता था वो जुडिशरी का था, जुडिशरी के साथ ही जो कर रहे हैं लोग आपके सामने हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होके बारी बारी लोग गालियां देते हैं जजेस को, अपनी अपने अपने जलसों में उनकी तस्वीरें पीछे लगाते हैं और एक एक बंदे को पॉइंट आउट करके गाली देते हैं। उनकी ऑडियो लीक्स हुई हैं, उनकी वीडियोस लीक हुई हैं। यानी कि इनकी पूरी कोशिश है कि अगर कहीं कोई एक मॉडिकम ऑफ पॉसिबिलिटी भी रहती है जहां से इंसाफ मिल सके, और तो उसको भी खत्म कर दिया जाए। और आज इन्हीं की इन इन हरकत की वजह से भी है डिवाइडेड जुडिशरी। और मैं फील करता हूँ कि जो लास्ट हियरिंग उनकी हो रही है पिटिशन जो जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में है, उसके ऊपर भी मुझे जाती तौर के ऊपर पिछले 3 दिन मैंने देखा है कि जुडिशरी जो है वो डरी डरी सी लग रही। अगर आप वैसे एक ऑब्जेक्टिव नजर डालें तो आपको शायद एक ऑर्डिनरी बंदा जो है इस नतीजे पर पहुंचे कि इस मुल्क में शायद इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती फॉर टाइम बीइंग। लेकिन मैं आई वन ऑफ दोज ऑप्टिमिस्ट्स, बेसिकली आई फील कि अ, इसी इसी किस्म के माहौल से अच्छाई निकलती है। और इनको भी समझ नहीं आएगी कि किस तरीके से कहाँ से वो एक जो रोशनी की किरण है वो नमूदार होती है और फिर वो बड़ी तेजी से फैलेगी। इस मुल्क का फ्यूचर, मैं उन लोगों में से हूँ जो फील करता है कि in spite of everything that may be happening in this country at this moment in time, I strongly believe that we have a very bright future. We have a bunch of people जो बहुत courageous हैं, बहुत versatile हैं, और अगर उनको आप मौका दें, उनको encourage करें तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जरूर होगा अच्छा वक्त। Yeah, and as Pakistanis, we need to, cling on to whatever strands of hope we have. I always firmly believe in what Qaid Azam Rahmatullah said, that there's no power on earth that can undo Pakistan. अब यह है कि जो हमारे अंदरूनी दुश्मन है, जो है वो बैरूनी दुश्मनों पर इस वक्त लग रहा है कि वो कुछ हावी हो रहे हैं, जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हो रहे हैं, इलेक्शंस की आपने जिक्र किया, फिर पार्लियामान में हम देखते हैं तकारीर, फिर हम जलसों में तकारीर पीडीएम की हम देखते हैं, और उसमें बड़े दो टोक तरीके से जजेस का नाम लेकर बड़ी अजीब और गरीब और मज़हका खेज तरीके से जो है वो नाम लिया जाता है। ये बताएगा रऊफ हसन साहब, स्टेटिस्टिकली तो हमने देखा कि जो आपने बाई इलेक्शंस का भी जिक्र किया, न सिर्फ पीटीआई ने मेजोरिटी सीट्स जीती, बल्कि स्टेटिस्टिकली मुझे जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा वो ये था
کہ سب سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہسٹری میں کسی بھی بائی الیکشن کا رہا تھا. 62%. جی. اینڈ اس وقت جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں الیکشن ظاہر ہے ایک دس از دا رائٹنگ آن دا وال دیٹ اگر الیکشن ابھی کرائے جاتے ہیں تو لگتا یہی ہے دیٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ سویپ کرے گی اف فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوتے ہیں. لوگوں سے میں بھی بات کرتی ہوں پاکستان میں بھی آئی بین دیر آئی اسپیک ٹو پیپل اوورسیز از ویل. پیپل تھنک دیٹ پی ٹی آئی از ناٹ بینگ ڈیلٹ اے فیئر ہینڈ رائٹ ناؤ. لیکن اس وقت پارٹی کی جب تمام تر معاملات ہیں بہائنڈ کلوز ڈورز آپ ہمیں سب کچھ تو نہیں بتا سکتے بہرحال لیکن بہائنڈ کلوز ڈورز میٹنگز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ پارٹی چھوڑ گئی ہے استعفے دے دیے ہیں انہوں نے ٹاپ پوزیشن سے. تو اس وقت جو چیئرمین عمران خان صاحب ہیں آپ سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہیں میٹنگز کس طرح آپ ان کی کوآرڈینیشن کیسے ہو رہی ہے ہر طرف پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے ہاؤ ڈو پیپل کوآرڈینیٹ. ایک تو یہ جو لوگوں کے جانے کے بارے میں آپ نے کہا ہے میں ایک آپ کو لنک بھیجوں گا اپنے ایک آرٹیکل کا ریسنٹلی پبلش ہوا تھا آئی تھنک 2 ہفتے پہلے پبلش ہوا تھا اینڈ اٹ واز ٹائٹلڈ میلٹ ڈاؤن اینڈ دا فینکس مومنٹ. میں فیل کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو پارٹی میں ہونا نہیں چاہیے تھا پہلے دن سے ہی اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے 2010-11 میں جب کہ پارٹی ٹیک آف کی تھی آئی واز ون آف دوز پیپل ہو ٹوک اے اسٹینڈ کہ آئیڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ لوگ جو ہیں وہی پارٹی میں ہونے چاہیے اور ہمیں فلڈ گیٹس نہیں کھولنے چاہیے. ہمیں فلٹرس لگانے چاہیے کہ ایسے لوگ پارٹی میں آئیں جو کہ آئیڈیولوجیکل بیسس کے اوپر آئیڈیولوجیکلی پارٹی کے ساتھ وہ ہوں. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت کچھ لوگ تھے پارٹی میں جن کے اوپینین کو زیادہ اہمیت دی گئی تھی اور وہ فلڈ گیٹس کھولے گئے تھے اینڈ وی ہیڈ large number of people entering the party who were not there for ideological reasons but were there because they're the kind of people who jump on every ship which they feel is going to win the race. So یہ وہ لوگ تھے. میں فیل کرتا ہوں کہ یہ جو پارٹی سے نکلے ہیں it's a God sent اور آج پارٹی جو ہے وہ کافی حد تک کلینسڈ ہے صاف ہے اور اب اس میں وہی لوگ ہیں جو کہ آئیڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ ہے اور وہ پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ ان کی جو ہے وہ ڈیپ سیٹ بھی ہے اور لانگ ٹرم بھی ہے. اور اب جو پارٹی وہ فینکس مومنٹ کی بات ہے جو ایشز میں سے نکلے گی ویسے تو لوگوں نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا کہ جی سب لوگ چلے گئے ہیں لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ دیٹ از جسٹ ون وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس کہ آج پارٹی ان ایشز سے جب باہر نکلے گی اور نکل رہی ہے تو وہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہوگی پہلے سے زیادہ یونیفائڈ ہوگی اور جو اس کی کمٹمنٹ ہے ٹو وائی پی ٹی آئی واز کریٹڈ ان دی فرسٹ پلیس وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگی اور میرا خیال ہے کہ وہی اس ملک کے لیے بہتر ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جی ہم وہ وہاں کیا کرتے ہیں. دیکھیے ہماری بہت ساری لیڈرشپ جو ہے وہ تو انڈر گراؤنڈ ہے. میرا خیال 2-3-4 لوگ ہیں ہم جو کہ ابھی سوری ایکسکیوز می جو کہ ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کنیکٹیوٹی جو ہے چیئرمین کی وہ گراس روٹ لیول کے اوپر ہے اور وہ لوگ جہاں بھی ہوں جس علاقے میں بھی ہوں جس حالت میں بھی ہوں وہ زوم کانفرنسز میں آتے ہیں جہاں ڈسکشنز ہوتی ہیں ہر قسم کی پلانس ہوتے ہیں بنتے ہیں اسٹریٹجیز ڈیوائز کی جاتی ہیں اور آگے کا پروگرام جو ہے وہ دیا جاتا ہے. میں بڑا کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے ہمارے سیاسی اہداف ہیں اور ہم نے ایک سیاسی طریقے سے ود ان دی ڈومین آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا ہم نے رہ کے اپنی اسٹرگل کو آگے بڑھانا ہے اور انہی لائنس کے اوپر ہی اپنی اسٹرگل کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہمارا کوئی تضاد نہیں ہے لیکن ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے اس وقت جو کہ ہم انٹرویو کے اس وقت تک کے حصے میں ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں میں اس میں پھر نہیں جانا چاہوں گا لیکن یہ جو ایک کرائسس ہے وہ آئی ہوپ دیٹ ان دی کمنگ ڈیز اینڈ ویکس بفور دی الیکشنز آر ہیلڈ اس مسئلے کو حل کیا جائے گا اور ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سب کو دیا جائے گا. لیٹ می ایشور یو کہ پارٹی میں جو پولیٹیکل جو اسٹرگل ہوتی ہے جو پولیٹیکل ڈسکشنز ہوتی ہیں جو پولیٹیکل نیریٹیوز ڈیولپ کرنے کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ کنٹینیو کر رہی ہیں. ہاں فزیکلی لوگ نہیں آپس میں بیٹھ سکتے لیکن وہ ورچولی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. رؤف حسن صاحب آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات ریٹریٹ کی کہ پی ٹی آئی جو ہے ایک سیاسی جماعت ہے
آپ نے اپنا تھوڑا تعارف میں بھی بتایا کہ آپ پارٹی کے ساتھ 2010 2011 سے غالباً آپ نے کہا اس کے ساتھ ہیں آپ کہتے تھے نہیں نہیں نہیں، آئیڈیولوجیکل. میں پارٹی کے ساتھ اس وقت سے ہوں جب تک پارٹی ابھی بنی نہیں تھی. جب تک پارٹی بنی نہیں تھی. جی، میں اس سے بھی پہلے سے ہوں. اچھا Yeah. اس کا مطلب ٹھیک ہے. اوکے I you've am been with I the am chairman PTI. I'm a pre-founder member of the party. یور پری فاؤنڈر. ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھا, میں یہاں پر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, 2018 میں, اور ابھی بھی آپ کے ٹویٹر بایو میں لکھا ہوا ہے فارمر SAPM to Prime Minister. You've not changed your bio for whatever reason you thought was best. You've not changed it to the Central Information Secretary. Not that it matters, but just sort of putting it in front of the people کہ 2018 میں you were officially appointed as the former SAPM to Prime Minister Imran Khan Sahab. You've been writing, you are a fellow at King's College, London. آپ لکھتے ہیں strategic معاملات پر. You have a very different kind of a mindset when we talk about politics. You're not a hardcore politician. آپ کدھر غائب ہو گئے تھے اور اب آپ کا رول کیا ہے پارٹی میں؟ وہ میرے, اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر, آپ نے مجھے اچھا کیا ریمائنڈ کرا دیا. I will go and change it. I'm humbled to be the information secretary of the party, and I'm absolutely loving the job, and I would like to continue doing it. میں چھپا ہوا تھا. میرے جو فالوورز ہیں بڑے, وہ بڑا انکریز کیا ان کا نمبر بھی in the last 3 4 5 weeks time since I've taken over as the information secretary. وہ ہمارے, میں کہتا ہوں کہ ایک بھرمار تھی ایسے لوگوں کی جو کہ ریٹس ہوتے ہیں, جو جمپ دا شپ the moment there is any danger. So وہ ایک نیریٹو جو بلڈ ہویا ہوا تھا پارٹی میں, میرا خیال ہم جیسے لوگوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو چلیے, جیسا میں نے کہا ہے آپ کو کہ وہ ایک وقت ہوتا ہے کہ اصل اور نقل میں تمیز قدرت کی طرف سے ہو جاتی ہے. تو یہ ایک قدرت کا پرووائڈ کیا ہوا موقع ہے کہ ہمیں ہماری آنکھیں کھلی ہیں, دیکھا ہے, اور ہماری لیڈرشپ نے بھی دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے, کس طریقے سے ان کو 10 سال تک. اور انفارچونیٹلی party suffered in image because of the presence of such people, and also suffered in terms of not having been able to deliver because of the presence of these people. So these were major setbacks, in spite of the fact کہ خان صاحب جیسا لیڈر موجود تھا اور ہے اس وقت بھی, اور رہیں گے, because PTI is all about him. PTI vote bank is all about Imran Khan vote bank. تو ہو جاتا ہے, ہوتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک چیز جو ایک لیسن جو میرا خیال ہے سیکھا گیا ہے, اور مجھے شدت سے اس چیز کا احساس ہے کہ ہاں, لیسن, یہ سبق جو ہے سیکھا گیا ہے کہ ہمیں لوگوں کی چوائس میں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے. اور electable تو آئی تھنک از اے hated word in the party now. لیکن ہمیں کمٹمنٹ جو ہے لوگوں کی ٹو دی آئیڈیولوجیکل بورنگز آف دا پارٹی, اس کے بارے میں بھی میرا خیال ہے ایک سائنٹیفک طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ لوگ کتنے کمیٹڈ ہیں, کس حد تک پارٹی کا جو ایجنڈا ہے اس کو آگے لے جا سکیں گے. تو یس, یہ ایک بڑا فرسٹریٹنگ قسم کا پیریڈ رہا. For people like me, we were aware of what was happening, and we used to talk about it. I remember our sessions with some other like-minded people, but وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ دھارے ہوتے ہیں جو جب بہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو آپ نہیں روک سکتے, ان میں اتنی تندی ہوتی ہے, تیزی ہوتی ہے کہ وہ بہتے جاتے ہیں. اور یہ ایک وہ مومنٹ تھا کہ they had taken the party for a ride. تو آپ نے اس وقت کبھی آپ نے عمران خان صاحب سے اس کا تذکرہ کیا تھا یا کوئی اپنی آپ نے کنسرنز شو کیے تھے؟ میں نے بالکل کیے تھے جی. میں کنسیڈ کرتا ہوں کہ میں نے بسا اوقات بات ہوئی. خان صاحب has always been very kind and he has always given me that margin to listen to me. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ تھارے بڑے تند ہوتے ہیں اور تیز ہوتے ہیں, تو شاید وہ ان کی کرنٹس کے سامنے اور کچھ اور بھی کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. ہمارے پاس نمبرز نہیں تھے, ہمارے پاس we were not a majority party. ہمارے پاس کولیشن پارٹنرز تھے جس کی وجہ سے ہم میجورٹی ہمیں گین ہوئی تھی. اور وہ ایک واز اے ویک گورنمنٹ جو خان صاحب مینج کر رہے تھے. اور خان صاحب اب کنسیڈ کرتے ہیں, اور وہ اوپنلی کنسیڈ کرتے ہیں کہ مجھے ایکچولی میں نے جو غلطی کی, میں نے اسی وقت مجھے اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا چاہیے تھا, اینڈ آئی شوڈ ہیو گون فار ارلی الیکشنز. یس, یو شوڈ ہیو گون فار ارلی الیکشنز, بیکاز اتنی ویک گورنمنٹ کے ساتھ آپ اس قسم کا ریولوشنری ایجنڈا جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے, جہاں کے خاص کر ایک ایسے ماحول میں جہاں کی اور بھی فورسز جو ہیں وہ ملک میں آپریٹ کر رہی ہیں.
اور وہ ہر سٹیپ کے اوپر جب بھی کبھی ہم نے مافیاز کو ٹیک آن کرنے کی کوشش کی تو ہم نے ریئلائز کیا کہ جو ریاست کے ستون ہیں وہ تمام مافیاز کے ساتھ کھڑے ہیں، مافیاز کے خلاف نہیں کھڑے ہیں۔ ایک بہت بڑا میرے جیسے شخص کے لیے بھی اتنا بڑا شوق تھا دیکھتے ہوئے سب کچھ کی ہو رہا ہے، ہاں آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں اس ملک میں، اس حد تک ہمارا مورل کولیپس ہو چکا ہوا ہے، اٹس ویری انفارچونیٹ۔ تو اس کے لیے میں یہ بھی ایک چیز جو اگر ہم 2 منٹ میں ڈسکس کر لیں کہ اس کے لیے کوئی کوئک فکس نہیں ہے، یہ نہیں ہم سوچتے کہ جی آج خان صاحب آگے تو کل ماحول ٹھیک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، اٹس اے لانگ ہال، اٹس اے لانگ بیٹل، it requires concerted effort over a very long period of time۔ آپ نے جو ایک مورلی کولیپسڈ سوسائٹی ہے، فیبرک ہے سوسائٹی کا، اس کو دوبارہ سے انلائبن کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے آپ نے زندگی دینی ہے، تو ایک بڑا مشکل کام ہے۔ اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ خان صاحب should have a two-third majority in the parliament, and he has often said it in public, that if he's not able to get a two-third Yes. majority, he would not like to take on the government, because he says this system has to be revamped, it has to be completely reshaped, and that is possible only if he is able to push it through push his agenda through the parliament, by enacting changes in the constitution۔ تو یہ اچھی چیزیں ہیں جو میرا خیال آئی ہیں، تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن ہوں، جلدی ہوں، اور فری اینڈ فیئر ہوں، اور ہم ایک حکومت بنانے میں کامیاب ہوں جس کے پاس پبلک مینڈیٹ۔ I would like to come to the discussion of the system in a bit. لیکن میں آپ کے رول پہ تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا اور فوکس اس لیے کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ کی سلیکشن جو ہے it does not come as a surprise when you look at the kind of sensible and balanced approach that you're known for۔ آپ کی رائٹنگ سے پتہ چلتا ہے you were also the former SAPM of Imran Khan صاحب when he was the prime minister۔ لیکن اس کروشل جنکچر پہ رؤف حسن صاحب ارد گرد دائیں بائیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگ انڈر گراؤنڈ جا رہے ہیں، اس میں آپ کو یہ آفر ہوتی ہے اینڈ یو ٹیک اپ دس آفر۔ Do you at any point feel this is like jumping into some sort of a fire, or this is jumping into right into the thick of things? Faiza, there's a bit of rebel in me. It has always been there, and I've never tried to curb it. I've let this rebel live within me, and it does dominate me sometimes. لیکن دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میری یہ کنوکشن ہے کہ اگر اس ملک میں کچھ کام بہتری ہو سکتی ہے تو وہ خان صاحب کے تھرو ہی ہو سکتی ہے۔ باقی سب لوگوں کو میں جانتا ہوں، ذاتی طور کے اوپر جانتا ہوں۔ آئی نو دی شریف ڈائنسٹی، آئی نو دی زرداری بھٹو ڈائنسٹی، بھٹو زرداری ڈائنسٹی، اینڈ آئی نو دی کرولری پارٹیز، the likes of مولانا فضل الرحمان ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے آج ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہیں۔ رسپانسبلٹی اگر آپ اپورشن کریں گے کسی وقت کہ کنہوں نے یہ سارا معاشرہ جو ہے، یہ معاشرے کا جو ڈکلائن ہے، جو ڈی جنریشن ہے، جو ڈیگریڈیشن ہے، اس میں کون رسپانسبل ہے، تو سر فہرست جو نام آئیں گے نا وہ ان 2 3 4 پارٹیز کے آئیں گے، ان 2 3 4 لیڈرس کے آئیں گے۔ ان لوگوں کو میں ذاتی طور کے اوپر بھی جانتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ ڈیل بھی کیا ہو۔ تو میری یہ کنوکشن ہے کہ اگر اس ملک میں بہتری آئے گی اور آنی چاہیے، یہ میری کمٹمنٹ جو ہے وہ ملک میں بہتری لانے کے لیے، تو وہ خان صاحب کے ساتھ ہی آئے گی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں فیل کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی ہم سے انفیلیبل نہیں ہے، کوئی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم غلطیاں نہیں کرتے، سو ہم سب سے غلطیاں، پی ٹی آئی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، خان صاحب سے بھی غلطیاں۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ بڑا کلیئرلی میں نے ڈیفائن کیا ہے کہ جی ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہم نے کس طریقے سے آگے چلنا ہے۔ تو اب اس ایکسپیرینس کے ساتھ جو کہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہوا ہے، میں فیل کرتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے جب کہ آپ کو اگر آپ کو کوئی چیلنج لینا پڑے تو زندگی کے اس حصے میں چاہوں گا کہ میں کچھ اچھا کر دوں اپنے ملک کے لیے۔ اور میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں کچھ جو اب خاصے عمر میں بڑے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے سے بھی کچھ، ہمارے ہاتھ سے بھی کچھ اچھا ہو جائے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ if you look back, then I think our generation is responsible for not having delivered to this country. We must be willing to look inwards and see exactly where we failed and why we failed. تو وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، اور وہ تھنکنگ بھی بڑی اسٹرانگلی پارٹی میں ایمرج کر رہی ہے۔ تو ایک تو bit of a rebel in me and I let the rebel sort of flourish.
And then two, I think it's commitment to my country, and of course commitment to Imran Khan, and consequently the political party that he runs basically. So ये एक combination है which prompted me कि नहीं, ये challenge है, इस challenge को लो, देखो जो कर सकते हो करो, उसके बाद देखेंगे क्या होता है. आपसे पहले जो इंफॉर्मेशन जो सेल को हैंडल कर रहे थे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पीटीआई के, fiery speeches, fiery comments, taking the opposition head on, labeling them, saying a lot of things. Um, आपका इस मनसब पर आना is definitely more than you just taking a responsibility. It also looks like there is some sort of a change in PTI's approach to a new strategy in how to move forward. Would you agree? I totally agree with you. देखिए मेरी एक I'm not brash, and I don't want to take on people without a reason, without a cause. मैं लोगों के स्टेटमेंट्स को रिस्पॉन्ड करने में आदत थी बनी हुई कि हर स्टेटमेंट को रिस्पॉन्ड करना है, मैं नहीं करता हूँ. रिस्पॉन्ड करते हैं कोई कहना चाहिए, हाँ उस चीज को रिस्पॉन्ड करें जो मेरिट करती है रिस्पॉन्स. आई वुड नॉट डिग्रेड माई सेल्फ टू कर्स अनदर पर्सन, टू अब्यूज अनदर पर्सन. ये एक ट्रेडिशन पार्टी में शुरू हो गई थी कि आपने गाली देनी है, गाली का जवाब गाली से देना है, मतलब बुरा कुछ कहे तो उसका बुरा कर. नहीं, आप मेरे मुंह से कभी ये बात नहीं सुनेंगे. मेरे साथ बिठा दीजिए लोगों को, जो मर्जी कहे, ये उनका राइट है. एज ए डेमोक्रेसी, democracy gives me the right as it does to other people. So they have a right to state their mind. मैं उनके साथ एग्री करूं या ना करूं. So मैं एक बड़ा एक क्रेडिबल चेंज मैं नैरेटिव में लाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं काफी हद तक कामयाब भी हुआ हूं. हम एक पॉलिटिकल पार्टी, और हमने एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर अपनी लड़ाई है. हमारा, एज आई सेड अर्लियर, हमारी किसी इंस्टीट्यूशन के साथ कोई लड़ाई नहीं. ये जो there is a provocateur element within the party. There was a provocateur element who were kind of inciting that kind of approach and that kind of an attitude. I'm not the kind of person to fall into that trap. It's a trap actually, which is state. क्योंकि वो अपनी रेलेवेंस बनाना चाहते हैं, वो अपने आप के ऊपर फोकस करना चाहते हैं. मेरा, आप देखेंगे कि मैं कैमरे के सामने बैठ के मैं हर वक्त कैमरे को सीख नहीं करता. हाँ, अगर कभी बैठ के कोई बात करनी हो, सब्सटेंटिव गुफ्तगू करनी हो, आपके साथ कर रहा हूँ मैं, आई एम ओपन टू answering any question that you may have in mind, basically, and I will try to do it in a very reasonable manner. So I'm not a camera seeker. I'm not one of those people, basically. See, हमारे इसी सीट के ऊपर कुछ लोग रहे हैं जो कि कॉन्स्टेंटली कैमरा सीक करते थे, और वो हर वक्त कुछ ना कुछ कहना चाहते थे, ठीक हो गलत हो कुछ हो. तो उस नैरेटिव को मैंने विद इन 5 वीक्स, 5.5 6 वीक्स मैंने उसको चेंज किया है. और मेरी अप्रोच यही है कि हमने बहसीत एक पॉलिटिकल पार्टी, हमने इंस्टीट्यूशंस के साथ रहना है, हमने इंस्टीट्यूशंस के साथ लड़ना नहीं है. और इसी को मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ, और इसी को लेके इसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते वी फील के हमें मौके मिलेंगे, हमें मौके मिलेंगे, और हम उन मौके को पूरा इस्तेमाल करेंगे बाय द स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्ट दैट वी हैव अमंग द पीपल ऑफ दिस कंट्री. दैट इज आवर सस्टेनेंस, एंड दैट फॉर्चुनेटली एज यू कंसीडर्ड योरसेल्फ, एंड आई नो बिकॉज हमने कुछ करवाए हैं, वो बढ़ती जा रही. सो बिल्कुल आपने सही जाना कि मैं उस नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं उस रवैये को भी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम वसूल करते रहे हैं पास्ट में. राउफ हसन साहब, ये बताएगा कि इस वक्त, बल्कि थोड़ी देर पहले भी आपने, और मैंने पहले भी इंटरव्यू में सुना, थोड़ी देर पहले भी आपने कहा रैट्स जंपिंग दिस शिप. और अभी भी हम बात कर रहे थे जो जबान कभी कभी इस्तेमाल की गई फॉर्मर पीटीआई लीडरशिप की तरफ से. और मेरा भी कुछ स्टाइल, जब मैं इंटरव्यूज करती हूँ तो आई डोंट लाइक टू name and shame. I'd like the things to come up naturally when they are, or when they need to, or if you would like to bring them up. ये बताइएगा कि जिन रैट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, would you like to name them? मतलब कौन से ऐसे रैट्स हैं जो पीटीआई को जो डिजर्ट करके, कि हमारे सामने रेजिग्नेशंस हैं, डिफेक्शंस हैं, लेकिन आप क्या नाम लेना चाहेंगे? मैं समझता हूँ फायजा कि ये इनअप्रोप्रिएट होगा मेरे लिए. मैंने कहा ना कि मैं ब्रैश नहीं होना चाहता, लेकिन दो बातें करूंगा कि दो डिफरेंट बातें हैं, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है. एक तो ये वही राइट्स हैं जिन्होंने कि उस हमले में पार्टी के ऊपर पार्टी में आए थे, 2010-11 का जो हमला था उसमें पार्टी में आए थे, और आज उसी तेजी के साथ पार्टी से चले गए हैं. नंबर एक बात तो ये. नंबर दो बात ये कि दो किस्म के लोग हैं जो पार्टी से गए हैं. एक एक चंद बहुत थोड़े ऐसे लोग हैं जो कि जेन्युइन प्रेशर के ऊपर बिल्ड करके वो गए हैं. मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन ज्यादातर लोग, 95% वो लोग हैं जो कि खुद करप्ट थे,
खुद अपॉर्चुनिस्ट थे, और वो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेबल कमोडिटी होते हैं। जो करप्ट हो वो सबसे ज्यादा, सबसे आसानी से एक्सप्लॉयटेबल कमोडिटी होता है। तो वो भागे जब उनको पहली फाइल उनको दिखाई गई, तो उन्होंने कहा कि चलिए हम अब अगली शिप, अगली अगले अगले अगली घोंसले में जाते हैं हम। तो ये जो सो कॉल्ड पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी है, which as one of our leaders said, which was dead upon arrival, वो पार्टी टेक ऑफ ही नहीं की है। और उसमें ये वर्ड काफी से ज्यादा लोग हमारे वो जो रैट्स थे उसमें उसमें चले गए थे, उसमें शामिल हुए थे, लेकिन एज एक्सपेक्टेड वो पार्टी टेक ऑफ नहीं की है। सो ये दो डिफरेंट किस्म के लोग हैं जो कि पार्टी से गए हैं। पहली जो किस्म है जो मैंने डिस्क्राइब की है, पीपल हु लेफ्ट अंडर जेन्युइन प्रेशर एंड दे वर अनहैप्पी एट डूइंग सो, उसके लिए पार्टी के दरवाजे शायद फ्यूचर में, मुस्तकबिल में खुले होंगे। लेकिन ये जो दूसरी किस्म के लोग हैं जिनको मैंने रैट्स का नाम दिया, ये इनके लिए पार्टी के दरवाजे मुस्तकिल बंद हो गए। तो यहीं पर यह सवाल बनेगा कि पार्टी कैसे गेज करेगी कि कौन जेन्युइन है और कौन नहीं है? आर यू एक तो डिस्कसिंग दैट राइट नाउ? जी, एक तो जो एक्सपीरियंस हुआ है, ये एक लर्निंग ग्राउंड है हमारे लिए, बहुत ज्यादा लर्निंग ग्राउंड है, और हमने बहुत कुछ सीखा है इससे, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ सीखा है। एक तो वो, और एक दो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सवाल, वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जी मुस्तकबिल में हम किस किस्म के लोगों को बताएंगे। ये बात बिल्कुल डिस्कस हुई है और डिस्कस हो रही है, लगातार डिस्कस हो रही है, और उसके लिए एक कलेक्टिव असेसमेंट सिस्टम जो है वो डेवलप किया जा रहा है। Rather than any individual sort of taking a decision, there will be a collective assessment system that will be evolved, that will be sort of formulated, and it is on the basis of that. और इसमें जो अगर पॉलिटिशियंस हैं, जो फैमिली ऑफ पॉलिटिशियंस हैं, उनके पास्ट बिहेवियर को भी देखा जाएगा। अगर कोई चार चार पार्टीज 4 4 8 8 साल में चेंज कर चुका हुआ है, तो वो डेफिनेटली पीटीआई में नहीं आ पाएगा। एज आई सेड, the basic element which is going to be gauged, or which is going to sort of declare a person eligible or ineligible for the party, is his commitment to the ideological sort of base of the party, and how brave he actually would be in passing through adverse times. ये बहुत फर्क पड़ेगा, आप देखेंगी, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत डिफरेंट होगी पार्टी, बहुत ज्यादा डिफरेंट पार्टी। रऊफ हसन साहब, जब हम बात कर रहे हैं डिफेक्शंस की, रेजिग्नेशंस की, और जब हम पीटीआई की तरफ से आप कह रहे हैं गुंजाइश रहेगी उन लोगों के लिए जिनके जेन्युइन रीजंस थे, तो मैं असद उमर साहब के बारे में बात करना चाहूंगी। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया। उस इंटरव्यू के बाद न सिर्फ पीटीआई की तरफ से जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, न सिर्फ उनकी तरफ से जो है वो एक प्रेस रिलीज हुई, बल्कि आपने भी एक ट्वीट किया। असद उमर साहब ने अपने इंटरव्यू में थोड़ा सा इस बात का उन्होंने जरूर ख्वाहिश का इजहार किया कि गो के वो पॉलिटिक्स छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन अगर कोई ऐसी गुंजाइश निकलेगी तो वो पीटीआई का टिकट अगर उनको मिलता है तो वो वापस से सियासत कर सकते हैं पीटीआई के साथ। उसके ऊपर कोई मौकफ है पीटीआई का? ये जो फेंस सिटर्स मैं कहता हूँ, ये तीसरी कमोडिटी है जो कि फेंस सिटर्स, जो कि पार्टीज के ओहदे जिन्होंने छोड़ दिए, लेकिन पार्टी को नहीं छोड़ा, लेकिन टेक्निकली ये पार्टी को भी छोड़ चुके हैं, लेकिन ये एक प्रिटेंशन है इनकी कि अभी तक पार्टी में मौजूद है। ये वो लोग हैं जो कि एक, they're sitting on the fence, and they are actually ट्राइंग के किसी तरीके से और बाकी का पार्टी के लोग जो है ना उनके साथ शामिल होकर ये कोई ग्रुप जो है वो तश्कील दें, और फिर अपना नैरेटिव जो है उसको आगे बढ़ाएं। और ये नैरेटिव उनका नैरेटिव नहीं है, ये शायद कहीं और से नैरेटिव आया हो, और ये नैरेटिव जो है ये बेसिकली माइनस इमरान जो फॉर्मूला है उसके उसके पैरोकार हैं ये सारे जो है। तो ये हम उसके, असद उमर ने जब ये कहा तो हमें साफ कुछ नजर आ रहा था बेसिकली, बिकॉज कुछ चीजें जो होती हैं जो कि स्टेट किए बगैर भी आपको पता चल जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। और भी लोग हैं पार्टी में ऐसे जो फैंस सेटर्स हैं, और वो भी उसी नैरेटिव को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो खान साहब के बगैर पार्टी जो है वो उसकी कोई रेलिवेंस ही नहीं है, और आज आप अगर इसकी कोई चाहते हैं कि आप इसको आजमाना चाहते हैं, तो जस्ट स्टेप आउट into any locality, any constituency, and talk to people कि जी क्या आप खान साहब के बगैर पीटीआई को एक्सेप्ट करेंगे। मैंने खुद किया है, मैंने एक एक्सपेरिमेंटेशन की है, जाके लोगों से बात की है, और यकीन जानिए कि उनका जो रिएक्शन है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग वर्डेड। मैं आपके प्रोग्राम में उसको बयान नहीं कर सकता। तो पीटीआई अब इज ऑल अबाउट खान। फेंस सिटर्स की जो आपने बात की, असद उमर साहब ने ये भी कहा कि -1 का, उन्होंने कहा इमरान खान साहब इस पीटीआई, उनके बगैर पीटीआई का तस्वुर नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि
اگر -1 پہ عمران خان صاحب خود اگری کریں گے، میں آپ کا موقف اس پہ جاننا چاہوں گی کہ کیا اس پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا آپ سے؟ واٹ ڈز ہی تھنک اباؤٹ دس اسٹیٹمنٹ فرام اسد عمر صاحب؟ Faiza, there is no PTI without Imran Khan. That is the long and short of it. There's no PTI without Imran. اگر خان صاحب جانا بھی چاہیں گے تو نہیں جا سکیں گے. مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاپولیرٹی لوگوں کی، جو ان کی عوام میں جو پاپولیرٹی ہے، وہ اس چیز کو مشکل بنا دے گی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک سٹیپ پیچھے لیں اور پھر کسی اور کو، جیسے انہوں نے وائس چیئرمین کو نامنیٹ کیا ہوا ہے. یو ڈونٹ سی دس ہیپننگ. عمران خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی نہیں چل سکتی ہے. دس از دا. عمران خان کے بغیر پارٹی ہے ہی کوئی نہیں ہے. پارٹی کا وجود ہی نہیں رہے گا. آپ دیکھیں گے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ آپ جا کے لوگوں سے، پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں ان سے بات کر کے آپ دیکھ لیجیے. ہائپوتھیٹیکلی آپ ان سے بات کیجیے اور دیکھیے ان کا ریئیکشن کیا ہے. اٹس اے ویری اسٹرانگ ورڈڈ ریئیکشن. ایز آئی سیڈ آئی کانٹ ایون نریٹ اٹ ٹو یو. I can't narrate it on this I've forum. seen, and the reaction is actually for all to Yeah, see, even very on strong. social media. People who cannot access وہ social media پہ بھی بڑا clear ہے. یہ فرمائے گا رؤف حسن صاحب، عمران خان صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مذمت کرتے ہیں، ہر ایک اس کی مذمت ہی کرے گا جو 9 مئی کو واقعات ہوئے، لیکن وہاں پر لوگ گھسائے گئے. انہوں نے بھی حالیہ کہا اور انہوں نے کہا کہ ثبوت ہیں اور یہ ثبوت بھی میں دوں گا. تو کیا ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ کوئی جوڈیشل کمیشن میں یہ ثبوت پیش کیے جائیں گے؟ کس وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ ثبوت پیش کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ 4 پٹیشنز جو کہ سپریم کورٹ میں اس وقت ہیئر کی جا رہی ہیں، اس میں سے ایک پٹیشن جو ہے وہ ہماری طرف سے حامد خان صاحب نے بھی سبمٹ کی ہوئی ہے. اور اس میں جو پریئرز ہیں، ایک تو پریئرز یہی ہے کہ جو ملٹری کورٹس کو آپ مطلب نہ بنے دیں. دوسری ایک اور باقی پریئرز میں سے ایک پریئر یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ نے جو سوال کیا تھا اس کے بارے میں بھی پریئر ہے. اور وہ اگر سنی گئی تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی بات وہاں سے آگے بڑھ سکتی ہے، کافی آگے جا سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھنا ہے کہ جی جوڈیشری کا رول کیا رہتا ہے، جوڈیشری ان کو سنتی بھی ہے کہ نہیں سنتی. اور جو پچھلے 3 دن کی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں ہمیں جوڈیشری کو تھوڑی سی ڈری ڈری سی لگ رہی، انڈر پریشر لگ رہی. تو لازمی بات ہے کہ اگر جب انڈر پریشر کام کریں گے تو پھر شاید جو ججمنٹ دیں وہ مطلب وہ ججمنٹ ٹھیک نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ کے یہ اپریہنشنز ہیں. رؤف حسن صاحب، آپ نے حال ہی میں ایک پیس لکھا فار دا نیوز. اس میں آپ نے بڑی اہم آپ نے باتیں کی. آپ جوڈیشری کی بھی بات کر رہے ہیں، آپ نے ایگزیکٹو کی، پارلیمنٹ کی بھی بات کی، اور آپ نے بات کی لالسنس کی ان تمام تر ایریاز میں وچ آر ویری امپورٹنٹ فار اے اسٹیٹ اور اینی اسٹیٹ. میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی، تھوڑا سا میں چاہوں گی اس کو تھوڑا آپ الیبوریٹ کر دیں. کہ آپ نے کہا کہ وائی ڈز دا رولنگ ایلیٹ کنٹینیو ٹو سفر فرام دا پرسسٹنٹ مینٹل بلاک ٹو انگیج ان اے پولیٹیکل ڈائلاگ when that provides the only practical remedy to move forward. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جو پرابلمز ہیں ان کا اپنے ذکر کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے سے میں پڑھی ہوں کہ these will be resolved only by terminating the exercise of state brutality against PTI workers together with initiating a meaningful dialogue among the political forces to create consensus about the objective strategy and operational mechanism. تھوڑا سا اس پہ بتا دیجیے گا، ڈائلاگ کس کے درمیان ہونا چاہیے؟ ڈائلاگ کیا صرف پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہونا چاہیے، اور ڈو یو سی ادر انسٹیٹیوشنز بینگ پارٹ آف دس ڈائلاگ with PTI to move things forward politically? Faiza, it's a very important question. دیکھیے، پاکستان occupies a very distinctive position, very special position in the context of all that you've said. Theoretically speaking, dialogue تو پولیٹیکل فورسز کے درمیان ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہونا چاہیے، اور انہیں کو بیٹھ کے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے آپس میں ریزالو کرنا چاہیے کہ کیا گیو اینڈ ٹیک ہوگا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن یہ سارا جو ڈائلاگ ہوتا ہے نا، یہ اس میں 2 کنسٹرینٹس ہوتی ہیں. ایک کنسٹرینٹ ہوتی ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن، اور ایک کنسٹرینٹ ہوتی ہے جو اس سے ایمرج کرتا ہے رول آف لا. یہ دونوں چیزیں اگر یہ سارا جو ہے یہ اسی کے کانٹیکسٹ میں، اسی انوائرمنٹ میں ہی ڈائلاگ ہو سکتا ہے. اور اس میں ایک جو مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ آپ ڈائلاگ میں جاتے ہیں، وہ ریجڈ نہیں ہوتا، وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، وہ گیو اینڈ ٹیک کی بات کرتا ہے. پالیٹکس از آل اباؤٹ گیو اینڈ ٹیک. اب جیسے کہ ڈپلومسی جو ہے نا، it is art of the possible, not the impossible. Similarly, politics is all about flexibility, not rigidity.
لیکن ہمارا جو پہلا دور ہوا تھا جو سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر ہوا تھا فائزہ، اس میں ہم نے دیکھا کہ جب جہاں ہم نے فلیکسیبلٹی شو کی، ان دا سینس کہ حکومت کی کنٹینشن تھی کہ تمام الیکشن جو ہے پورے ملک میں ایک ہی دن ہوا، ہم نے فوراً کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ نہ صرف یہ کروائیے، لیکن آپ ایسا کریں کہ الیکشنز کو تھوڑا سا آگے کر دیجیے، اور اگر آپ کو ڈیلیڈ الیکشن کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی چاہیے تو ہم آپ کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہے. سو ہم نے، لیکن انہوں نے ایک رتی بھر جسے کہتے ہیں نا، رزم بھر بھی انہوں نے اپنی کوئی فلیکسیبلٹی ہمیں نہیں دکھائی ہے، جس کی وجہ سے وہ دور جو تھا وہ 3 ادوار ہوئے تھے، اس میں وہ کام ناکام رہا. اب بھی میں فیل کرتا ہوں کہ جو ایکچولی تو جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جی جو ڈائلاگ ہے وہ پولیٹیکل فورسز کے درمیان ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کے کانٹیکس میں جو میں نے بات کی کہ پاکستان کی ایک اسپیشل پوزیشن جہاں ایک اور فورس بھی ہے جن کا کہ ایک بہت رول رہا ہوا ہے اور اس وقت بھی رول ان کا ہے. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم دونوں سے بات کریں، پولیٹیکل فورسز سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے، اگر نہ ہوتا رول تو پھر تو ایک اور بات ہے، لیکن ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول تو ایکچولی ہر ملک میں ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ڈیفائنڈ رول ہوتا ہے اور وہ کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز کے اندر رہ کے ہوتا ہے یوزلی. لیکن یہاں آپ کو پتا ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سو اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ دونوں فورسز جو ہیں، دونوں سینٹرز آف پاور جو ہیں، اسٹیبلشمنٹ اینڈ پولیٹیکل فورسز، ان کے ساتھ یا تو علیحدہ علیحدہ ڈائلاگ ہو یا پھر کمبائنڈ ڈائلاگ ہو جائے، ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھ جائے سب لوگ اور دیکھ لیں کہ ملک کو کس طریقے سے چلانا ہے، کہاں آگے چلتا ہے. ایک چیز جو بڑی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اس وقت کوشش ہو رہی ہے پی ٹی آئی کو ختم کرنے، یہ پاسبل نہیں ہے. میں نے اس آرٹیکل جس کا آپ ذکر کریے میں نے اس میں لکھا ہے، بلکہ اس کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا آرٹیکل کو، کہ اس میں یہ ہے کہ جی ہم نے یہاں بڑی ایکسپیریمنٹس کیے ہیں پولیٹیکل فورسز کو ختم کرنے کے، ہم نے یہاں بہت سے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کو ختم کرنے کے، اور ان ایکسپیریمنٹس میں ہم نے آدھا ملک گوا دیا ہے، لیکن نہ ہم پولیٹیکل فورسز کو ختم کر سکے ہیں، نہ ہم پولیٹیکل لیڈرز کو ختم کر سکتے ہیں. بھٹو کو آپ نے پھانسی پہ چڑھا دیا، لیکن بھٹو آج بھی چل رہے ہیں، بھٹو کی وساطت سے آج بھی دیکھیے الیکشن جیتے جا رہے ہیں. اسی طرح سے اور بھی جہاں بھی اے این پی کے ساتھ، پرانی اے این پی کے ساتھ آپ دیکھ لیجیے، وہ دیکھ لیجیے. مطلب بہت کچھ ہے، میں بات نہیں کرنا چاہتا یہاں، مے بی سارٹ آف گیٹس انٹو اے ڈفرنٹ ڈومین آل ٹوگیدر. سو یہ جو کوشش ہے کہ جی ہم نے اب اس پولیٹیکل فورس کو ختم کرنا ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل فورس ہے، یہ حقیقت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ہے. یہ جتنے بھی ہمارے ریزلٹس آئے ہیں اس وقت پاپولیرٹی نیٹ کے اوپر، وہ سارے پروو کر رہے ہیں. تو یہ ختم نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ سینٹی شوڈ پریویل ہر طرف سے، پولیٹیکل فورسز میں بھی انکلوڈنگ پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ میں بھی، ان کو چاہیے کہ انگیج کریں، انٹریکٹ کریں، بات کریں، بیٹھیں، کیا پرابلمز ہیں ان کو دور کریں، اور گیو اینڈ ٹیک کی اسپرٹ کے ساتھ وہ کریں. تو یہ مطلب یہ جو ریپیٹ کروں گا اپنے آپ کو، لیکن یہ اس طور طریقے سے آپ پولیٹیکل فورسز کو ختم نہیں کر سکتے. یہ تھے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ پولیٹیکل فورس کو ختم کرتے ہیں، جب ان کو کیتھارسک آواز، ان کو اپنے ایکسپریشن، اپنے اوپینین ایکسپریس کرنے کے لیے جب ان کو نہیں ملتی، اسپیس نہیں ملتی، تو پھر وہ بٹرنس کریٹ ہوتی ہے نا، دے بیکم امبٹرڈ. تو وہ ایسٹ پاکستان کا کرائسس از اے ویری ریلیونٹ ایگزامپل آف دیٹ، کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا، پاکستان بنگال میں بنا تھا، وہاں سے شروع ہوا تھا سارا کچھ، جنہوں نے بنایا ان کو ہم نے علیحدہ کر دیا. اور کیوں کیا؟ کہ ان کا جو ایک ڈیموکریٹک رائٹ تھا. مجیبر الرحمان had won the election. He had 56% seats in the national assembly. He was the single largest, I mean, he was the majority party, not the largest party, but the majority party. He should have been given the right to rule. نہیں کیا ہم نے آدھا ملک گوا دیا. تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان کسی ایسے ایکسپیرئنس سے دوبارہ اس کو لیکن جو اس وقت مودی صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، میرا خیال آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ انڈیا پاکستان کے چکر میں ہم نے دیکھ لیا، ہم نے بہت وقت ضائع کر لیا. پاکستان خود ہی اپنے زہر میں، پتہ نہیں انہوں نے کوئی اس قسم کا لفظ استعمال کیا، اور ہم آگے بڑھ. آج سے اگر 50 سال پہلے آپ جائیے تو اس وقت دیکھیے پاکستان کی پوزیشن کیا تھی. کیا کسی نے سوچا ہے کہ وہ وہاں جب کہ پاکستان was the recognized leader of this part of the world، جہاں پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ پروگرامز تھے وہ کوریا نے اڈاپٹ کیے، چائنا نے اڈاپٹ کیے. پاکستان was going up. پاکستان ایک ملک تھا جس نے اس زمانے میں جرمنی کو لون دیا تھا، جو جرمنی نے بہت ساری ایک ساتھ میں واپس کیا تھا.
یہ وہ وقت ہے 60s کا جب پاکستان کے تقریباً سارے ڈیم بنے تھے. اس کے بعد 50 سال تک پاکستان کا ڈیم ہی نہیں بن سکا کوئی. اس کے بعد خان صاحب نے آ کے 5-6 ڈیمس جو ہے وہ اناگریٹ کیا. تو کیا ہماری انٹیلیجنشیا سو کالڈ انٹیلیجنشیا کا ہم نے کبھی بیٹھ کے سوچا ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ وہ کیا محرکات تھے جو کہ پاکستان کو اوپر لے جانے کی بجائے مطلب آپ گھڑے میں گہرے گہرے گھڑے میں ہم نے اس کو دبو دیا اور ہم اس کو پش کرتے جا رہے ہیں کہ اور وہ نیچے جائے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جس کا بھی ہے, یہ پولیٹیکل فورسز کا مائنڈ سیٹ ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ چینج ہونا ہوگا. آپ کو حقائق جو ہے ان کا سامنا کرنا ہوگا, وہ کیسے بھی بیٹر کیوں نہ ہو. میں ان سے اگری کروں یا نہ کروں, آپ اگری کریں یا نہ کریں, لیکن ڈیموکریسی از آل اباؤٹ میجورٹی اوپینین. If a majority feels کہ جی person A must come, then person A must come. اور جو اسٹیٹ کے جو آرگنز ہیں, اسٹیٹ کے جو پلرز ہیں, ان کو اس کا راستہ نہیں روکنا چاہیے, کیونکہ جب آپ ایک بڑھتے ہوئے دریا کے راستے میں کوئی ایک بند کھڑا کریں گے تو وہ بند کو توڑ کے نکل جائے گا, لیکن بند کو جب توڑ کے نکلے گا تو تباہی ہوگی. اگر وہ باہر سے اس کو بڑھنے دیں گے, آرام سے چلتا جائے گا, تو وہ ٹھیک ہے, وہ سرسبز کرے گا, شاداب کرے گا آپ کی زمین ہے, لیکن جب آپ اس کا راستہ روکیں گے اور تو اپنی وہ فورس سے توڑ کے جب نکلے گا تو تباہی آئے گی. تو یہ بڑا سمپل سا, بڑا آسان سا چیز ہے جو کہ ہمیں سمجھنے چاہیے, لیکن ہم لوگ جو جو نیچرل دھارا ہے ہم اس کو ریورس میں لے جانا چاہتے ہیں, اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. ہم اپنی جو ول ہے وہ امپوز کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ امپوز کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ جو لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی جن کی پوری نہیں ہوتی, جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے جو وہ چاہتے ہیں. دیکھیے اب 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں میں بتاؤں گا. خان صاحب there's a lot of compassion in him. میں میٹنگ پہ بیٹھتا تھا, جب وہ بات کرتے تھے ان کا ایک سوال ہوتا تھا, جب بھی کوئی پروجیکٹ ڈسکس ہوتا تھا فائزہ, وہ کہتے تھے واٹ ول دا پور مین گیٹ آؤٹ, اس میں سے غریب کو کیا ملے گا. یہ پناہ گاہیں بنی, جو لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے تھے, جن کو روٹی نہیں ملتی تھی, ان کو وہ 5 چلے جاتے تھے, سو جاتے تھے, ایک ڈیسنٹ کھانا ان کو مل جاتا تھا, سارا کچھ کر دیتا تھا. ہیلتھ کارڈ بنایا. آپ کو میں مثالیں نہیں دے سکتا کہ لوگ کس طریقے سے روئے ان کو دیکھ کے. ان کے جن لوگوں کے 10-20 سال سے آپریشن نہیں ہوئے ہوئے تھے, وہ آپریشن کرا. انہوں نے آگے, حکومت نے آگے, اچھے چیزوں کو آگے لے کے چلو, ان میں اضافہ کرو, ان میں اور ان کو اور زیادہ پوٹنٹ بناؤ. اس کو بند کر دیا کیونکہ اس کے اوپر جی خان صاحب کی مہر لگی ہوئی ہے. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ یہ غلط ہے, اور اس سے ملک آگے نہیں چلے گا, اس سے ملک جو ہے پیچھے جا رہا ہے. It's very unfortunate. One can just go on, but it's very unfortunate. کہ جو اچھے سسٹمز بنے ان کو کنٹینیو کرنے دیا جائے. رؤف حسن صاحب, کمنگ ٹو دا اینڈ آف دا انٹرویو, ایک سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹیبلشمنٹ بہرحال ایک حقیقت ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیز سے ڈائلاگ بھی ایک حقیقت ہے, خواہ ان کے ساتھ ویو پوائنٹس کتنے بھی مختلف کیوں نہ ہو. لیکن ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ میں تو بات کرنا چاہ رہا ہوں, میری طرف سے تو کوئی پرابلم, کوئی آبسٹیکل نہیں ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پارلیمان میں جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, وہ کھڑے ہو کر یہ فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہٹایا تھا جو جنرل عاصم منیر اس وقت DGI آئے تھے, کیونکہ ان کی وائف کو لے کر وہ بات کرتے ہیں. تو اس پورے ہم دیکھتے ہیں یہ پورے سیناریوں میں ڈائلاگ کا ماحول کہاں پہ بنے گا. مطلب بولنا کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, پولیٹیکل فورسز بھی بیٹھے, اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے, لیکن کدھر ہوگا ڈائلاگ ایسے ماحول میں؟ فیض صاحب میرے دل کے بڑے قریب ہیں. وہ اپنی ایک ان کی ہے, وہ صبح آزادی میں انہوں نے ایک شعر کہا ہوا ہے, وہ پوئم وہ ہے, بڑی فیمس سی پوئم ہے, یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. تو اسی پیرے کے آخر میں ہے کہ کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل, کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ کا بدن. تو میں یہ جو جو اس میں I have total faith in these 2 lines. ہم آگ کے دریا سے گزرے ہیں اور آگ کے دریا سے گزر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج جو ماحول ہے, جو ہمارے سرکمسٹانسز ہیں, اس سے برے سرکمسٹانسز کم از کم میں نے اپنی لائف میں دیکھے. And I'm not a young man, I'm an old man. ماحول نہیں ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہر چیز جو ہے اس کو خان صاحب کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ فلور آف دا پارلیمنٹ کے اوپر ہو, وہ جوڈیشری پہ ہو, یا کسی اور فورم کے اوپر ہو.
وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جی لوگ بلیو کرتے ہیں یہ بولنے والے کہ پاکستان کا جو ہر پرابلم ہے اس کی جڑ جو ہے وہ خان صاحب. اور خان صاحب کا قصور کیا ہے؟ خان صاحب نے مافیاز کو ٹیک آن کیا تھا. خان صاحب نے کوشش کی تھی کہ جی ایک سسٹم بنا لیں جس کو اکاؤنٹیبل ہو جائے ہر کوئی بندہ برابر. اور وہی اس میں جو پاکستان کے اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنس تھے انہوں نے ان کو ان کے اس کام کو ٹرولی سبورٹ کیا اور نہیں ہونے دیا. اور یہاں تک کہ پھر الٹیمیٹلی ان کو ایک قیمت ادا کرنی پڑی. وہ قیمت ادا کرنی پڑی کیونکہ وہ پاکستان کو حقیقت میں آزاد کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے, پاکستان اپنے عوام کی بھلائی کے لیے خود کام کرے. ریجن میں پاکستان کی ایک پوزیشن ہونی چاہیے, اس کے لیے انہوں نے سٹیپس لینے کی کوشش کی. ایک بڑی لمبی ڈسکشن ہے, کبھی کیجیے گا تو جیو پالیٹکس ڈسکس کریں گے بیٹھ کے. مائی سبجیکٹ بیکاز آئی رن اے تھنک ٹینک آلسو, ہم کو ٹریک 2 کے اوپر ڈائلاگس بھی کرتے ہیں. تو لیکن میں وہی کہتا ہوں کہ کہیں تو جا کے روکے گا سفینہ غم دل. راستے بن جاتے ہیں, نکل آتے ہیں, بعض دفعہ بہت ان ایکسپیکٹڈلی راستے بنتے ہیں. آپ امید نہیں کر رہے ہوتے کہ میں صبح اٹھوں گا تو یہ راستہ بنا ہوگا, اور وہ راستہ بن جاتے ہیں. کچھ قدرت کے بھی کھیل ہوتے ہیں, کچھ آئی تھنک انسان کے بھی جو ایک ضمیر نام کی کوئی چیز ہے وہ ہم سب پہ موجود ہوتی ہے. کسی میں زیادہ پرک کرتی ہے, کسی میں کم پرک یہاں پہ کرتی تھوڑی سی قطع ہے. کلامی کی اجازت چاہوں گی. امید سحر کی آپ بات کر رہے ہیں, ایک فلوسافیکل ڈسکشن یا میریکلز پہ یا معجزوں پہ یقین جو ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا سب سے بڑا ویپن ہماری دعا ہوتی ہے. تو ہم تو ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھی یقین کرتے ہیں, ہم معجزوں پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو حالات بدل سکتے ہیں. آن گراؤنڈ اگر تھوڑا سا میں صرف یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی آپ کی خدمت میں, آج ہی کا ٹویٹ عمران خان صاحب کا جو انہوں نے شہریار آفریدی صاحب کی انہوں نے بے ہوش ہونے کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی, اور جو ورکرز کے بارے میں وہ ٹویٹس کریں, اس کی ایک یہ لائن پلیز سنیے گا. مائی میسج ٹو دوز ہو آر گوئنگ آؤٹ آف دیئر وے ٹو اپریس اینڈ کرش پی ٹی آئی, no matter what you do we will be fighting for our حقیقی آزادی and against this یزیدیت till our last breath. اب اس طرح کی ٹویٹس, ڈو یو تھنک دس از ٹیکنگ دا انیمی ہیڈ آن اور ٹیکنگ دا اپوزنگ فورس ہیڈ آن, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مرال ہائی رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے؟ دیکھیے لفظ جزیدیت جو استعمال ہوا ہے وہ یہ جو حکومت وقت ہے وہ جو کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, میرے سامنے ہے, سب کے سامنے ہے. وہ جو بچیاں جو ان کو اندر رکھا ہوا ہے, جن کو آپ بیل آؤٹ نہیں کر رہے, وہ 40-45 سال سے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, جن کی اپنی بچیاں جو ہیں گھروں میں خراب ہو رہی ہیں, چھو رہے ہیں. تو یہ جو جزیدیت تھی ہے نا تو ایک قسم کی, لیکن اس میں جو فوکس ہے وہ حکومت وقت کے اوپر ہے, انہی کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے. میں اگر یہ ٹویٹ کرتا تو شاید یہی چیز میں کسی اور طریقے سے ڈسکرائب کر دیتا, لیکن بات وہی ہے کہ جس پر بیت رہی ہوتی ہے وہی جانتا ہے کہ تکلیف کیا چیز ہے. اور جب وہ اظہار کرتا ہے اس کا تو بعض دفعہ شدت سے اظہار کرتا ہے, لیکن اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. نہ کریں یہ کام جو کر رہے ہیں. ایک رول آف لا ہے, ایک آپ کا جسٹس سسٹم ہے, آپ اس جسٹس سسٹم میں سب کو ٹرائی کریں. جس نے وہ جو آپ نے ذکر کیا تھا 9 مئی کا, ہائی کنڈیمنیبل ایکٹ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. وائلنٹ پروٹیسٹ کی ہم اجازت نہیں دیتے, خان صاحب نے کبھی نہیں کیا. خان صاحب نے پولیٹیکل کیپٹل جو اپنا پولیٹیکل کاسٹ پے کی ہے 25 مئی کو انہوں نے وڈرا کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کے الفاظ کی, مجھے وائلنس ہوتا نظر آ رہا ہے, ہم واپس جائیں گے. پھر 27 نومبر کو پھر ایگزیکٹلی جب وہ اسلام آباد میں آئے, پنڈی میں آئے, تو انہوں نے یہی کہا. میں نے پھر ان کے مجھے الفاظ ان کے ریزونیٹ کرتے ہیں کہ مجھے آج پھر وائلنس ہوتا نظر آ رہا ہے. آئی ول ناٹ بی گلٹی آف دیٹ. سو ہی وڈ ڈو, سو ہی پیڈ اے پولیٹیکل پرائس فار واٹ ہی وانٹڈ ٹو ڈو. تو یہ بعض دفعہ ذرا کچھ حالات کو بہت زیادہ آگے لے گیا ہے, جو مطلب جو حالات آن گراؤنڈ ہیں, جو مطلب اس وقت فیملیز کو پکڑا جاتا ہے, جو نہیں پکڑا جاتا, جو انڈر گراؤنڈ چلا جاتا ہے, اس کے گھر کے چھاپے ہوتے ہیں, اس کے سامان لوٹا جاتا ہے, اس کی ماں کے ساتھ بے عزتی کی جاتی ہے, اس کی بیوی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, اس کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یہ تو میں نے نہیں کبھی دیکھا, میں تو ضیاء کے زمانے میں بھی یہ نہیں دیکھا. کسی عورت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا, جو بھی تھا, اور اس نے پھانسیاں بھی دی, اس نے کوڑے بھی مارے, لیکن کسی عورت کو کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا تھا. آج مرد اور عورت کی تمیز کو ختم کر دیا گیا ہے, آج گھر کی چار دیواری کو ختم کر دیا گیا ہے. ہر رات کو 2 بجے پہنچتے ہیں, اور وہ جا کے وہ ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے کہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہے, اور وہ گھر میں سے لوٹ مار ہے. اور یہ ایک اور چیز ہو گئی ہے کہ ایک مطلب میرے ڈرائیور نے مجھے کچھ دیر پہلے ہی بات سنائی تھی کہ وہ جا رہا تھا تو پولیس نے روک لیا اس کو.
اور اس کو کہتا تھانے چلو. اس نے کہا میں تھانے کیوں چلوں؟ اس نے کہا جی چلو. وہ تھانے چلا گیا جا کے. کہتے ہیں جی تمہارے خلاف پرچہ ہو جائے ٹیررزم کا. اس نے کہا جی پرچہ دواؤ. کہتے ہیں جی ہوا ہوا ہے میں نے تمہیں بتا دیا نا. تو وہ بیٹھا رہا 2 3 4 گھنٹے بیٹھا رہا. اس کے بعد اس نے کہا کہ اسے فون کیا کسی کو میرا خیال ہے یا کوئی آیا یا کسی طریقے سے انہوں نے کہا یہ پیسے مانگ رہے ہیں. That turned out to be true. وہ چلتے پھرتے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کچھ پیسہ لے کے اس کو چھوڑ. تو دیکھیے ہر چیز کا ایک ڈومین ہوتا ہے, اس کے اندر رہ کے وہ کام کیا جائے تو اچھا لگتا ہے اور افیکٹو بھی ہوتا ہے. جب آپ اس ڈومین سے بہت زیادہ باہر نکل جائیں گے فائزہ, تو وہ اپنی افادیت کھو جاتا ہے اس قسم کا ایکشن. اس وقت جو پاکستان میں ایک جیسا کہ میں نے پہلے کہا خوف کی فضا قائم کی گئی ہے نا, اس میں معاملہ جو ہے وہ پیچھے جائے گا, آگے نہیں جائے گا. تو کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, مجھے یقین ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم اینڈ ویری سون آپ دیکھیں گے کہ بات چیت ہوگی, لوگ بیٹھیں گے اور ایک ایک اچھی کوشش کی جائے گی میرا خیال ہے کہ جس سے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں اور آگے کی طرف بڑھا جا سکے. اور پاکستان کے مسائل کی حل کا یہی حل ہے اور کوئی نہیں ہے. لڑائی سے نہیں ہو, ایک دوسرے کو غدار کہنے سے نہیں ہوگا, ایک دوسرے کو مطلب گالی گلوچ کرنے سے نہیں ہوگا. دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر کے اپنے معاملات کو ریکنسائل کر کے آگے بڑھیں تو پھر ہی کچھ بن سکتا ہے. جی بالکل. آئی بلیو ایز اے پرو ڈیموکریٹک پرسن, میں تو ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کی سنوائی ہونی چاہیے. عوامی مینڈیٹ کی پاور ہوتی ہے. عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی پریزنس محسوس کرواتا ہے. رؤف حسن صاحب بہت شکریہ, آپ سے طویل نشست ہوئی, بہت ساری باتیں پی ٹی آئی کے اس وقت کے مائنڈ سیٹ, پی ٹی آئی کے آگے کی ویژن اور اسٹریٹجی, عمران خان صاحب کی کچھ ٹویٹس, ان کا جو ایکسپریشن کا انداز ہے اس پر, اور جو ریزگنیشنز ہوئی ہیں اس پہ بھی بات ہوئی. اور ایک میرے خیال سے بڑی آپ نے ایک امپورٹنٹ یہاں پر انفارمیشن دی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک اٹ از گوئنگ ٹو ڈیوائس فارمولا جس کے تحت جو جینیوئن لوگ مجبوریوں کے تحت جن کو پی ٹی آئی کو چھوڑنا پڑا ہے ان کی ری ایویلویشن ہوگی. ان کی بالکل نہیں ہوگی جو 3 4 پارٹیاں بدل کے پی ٹی آئی میں آئے اور پہلے موقع پر یا پہلی پریشانی پر چھوڑ کے چل گئے. امید ہے کہ پھر آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی کیونکہ بڑی تیز ڈیولپمنٹس یہاں پر ہو رہی ہیں, اور ہم بطور پاکستانی یہی امید کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام, تمام تر پولیٹیکل پارٹیز, تمام تر انسٹیٹیوشنز, ہماری جوڈیشری ہو, ہماری ملٹری ہو, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری پارلیمنٹ, یہ سب مل کر پاکستانی عوام کے مفاد کی بات کریں, کیونکہ پاکستانی عوام پس رہے ہیں اس وقت انفلیشن میں, اکنامک میلٹ ڈاؤن میں. تو ہم یہی خواہش کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام کا سوچا جائے, ان کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ, ان کے الیکشنز جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں, ان کا حق دیا جائے. بہت شکریہ آپ کا رؤف حسن صاحب, قیمتی وقت آپ نے نکالا, اور امید کریں گے کہ آئندہ بھی ہم آپ سے نشست میں جو ہے وہ امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ ہم آپ سے پوچھ سکیں. بہت شکریہ, اپنا خیال تھینک رکھیے یو گا, اسٹے فائزہ, فوکسڈ. سو گریٹفul, تھینک یو ویری مچ, ویری کائنڈ, تھینک یو. اللہ حافظ.